अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तज़किरा आज प्रोग्राम के अंदर किया जाएगा। कराची में 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कल अदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समात हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा गिनती रोकने से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समात हुई। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म कल अदम करार देने की वजूहात तफसीली फैसले में जारी होंगी। साथ साथ ये भी बताएंगे कि गंदम की पैदावार में 20 लाख टन कमी का खदशा। रवा रबी सीजन के दौरान 2 करोड़ 84 लाख टन के हदफ के मुकाबले में 2 करोड़ 68 लाख गंदम की पैदावार का तखमीना लगाया गया है। गंदम की पैदावार हदफ से कम करने के साथ साथ ज़ेर काश्त रकबा भी 93 लाख हेक्टर से कम होकर 91 लाख हेक्टर रह गया है। आला इख्तियारियाती वफाकी कमेटी बराए ज़राअत के इजलास के दौरान हदफ से कम गंदम की पैदावार की वजह नहीं बताई गई। रबी का पैदावारी मनसूबा 2022 के तबाहकुन सैलाब से मुतासिर हुआ, जिसके सबब सिंध में गंदम की बुआई में ताखीर हुई है। FCA की रिपोर्ट सामने आ गई है। साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान को रवा साल सिगरेट इंडस्ट्री से 185 अरब रुपए के टैक्स वसूल होने की तवक्को है। सिगरेट बनाने वाली कुछ कंपनीज हुकूमत को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस शोबे पर टैक्स कम करें। कैपिटल कॉलिंग की रिपोर्ट सामने आ गई कि हुकूमत को तंबाकू की मसनूआत पर टैक्स बढ़ाने के अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। मार्केट में सिर्फ 15% से भी कम हिस्सा गैर कानूनी सिगरेट के इस्तेमाल में जाता है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले 6 में से 1 सिगरेट पैकेट गैर कानूनी हो सकता है, यह रिपोर्ट में कहा गया है कैपिटल कॉलिंग की। ईद के पहले रोज गैस सप्लाई मामूल के मुताबिक हो जाएगी। सुई सदन हुकाम का कहना है कि ईद के पहले रोज से गैस सप्लाई मामूल के मुताबिक होगी। हुकाम के मुताबिक घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई रमजान से पहले के स्केड्यूल के तहत बहाल की जाएगी। सुई सदन हुकाम का कहना यह भी है कि गैस बिल में तकरीबन 600 रुपए के स्केड्यूल के मुताबिक मीटर रेंट शामिल किया गया है। जबकि शहदा और गाजियान सिंध पुलिस के एजाज में तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत की है, जबकि इस मौके पर पुलिस के सीनियर अफसरान समेत शहदा की फैमिलीज और गाजियान ने भी अपनी फैमिलीज के हमरा शिरकत की है। IG सिंध ने तकरीब के बतरीक एहसन एहतमाम पर AIG वेलफेयर सिंध को शाबाशी भी दी है। शरीके शौदा और गाजियों के 105 खानदानों में ईदी तहाइफ और राशन बैग्स भी तकसीम किए गए। जबकि सिंध की जेलों पर दहशतगर्द हमले का खतरा लाहक हो चुका है। ईद पर जेलों की सिक्योरिटी के हवाले से IG जेल खाना जात ने सुप्रीडेंट्स को खत लिख दिया है। आपके इल्म में है कि सिंध के जेलों बिलखुसूस कराची और हैदराबाद पर सिक्योरिटी खदशात हैं। खत का मतन यह भी कहता है कि कल दम दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इंतजामात करने की अशद जरूरत है। जेलों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जाए। जबकि आखिर में यह भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओटो का शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स का अचानक दौरा। पुलिस चीफ ने अफसरान के हमरा तारिक रोड, गुलशन इकबाल, हैदरी और लियाकताबाद की मार्केटों की सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। पुलिस चीफ ने शहर में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मजीद बेहतर हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत भी जारी की है। जबकि मार्केट्स में मौसर सिक्योरिटी इंतजाम और पुरअमन माहौल को बरकरार रखने पर पुलिस और ट्रैफिक की टीम्स को शाबाशी भी दी है। तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं। आपको बताएं कि पहली जो खबर है वो कराची के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उस इंतखाबात के बाद हमने ये देखा था कि कुछ सियासी जमातें, जिनमें से जमात इस्लामी भी है, PTI है, MQM है। MQM खैर अलग हो चुकी थी बल्दियाती इंतखाबात से, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी भी जो हुकूमत में है, ये तमाम जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रहीं और जमात इस्लामी की जानिब से पटिशन दायर की गई कि जो धांधली ज़दा इलेक्शन हैं उस पर बात की जाए। फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आता है। दोबारा गिनती की जो है वो दरख्वास्त ना गिनती करने पर दरख्वास्त दी गई थी जमात इस्लामी की जानिब से। फिर उस पर जो फैसला आया है, अब वो फैसला आज हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कराची में 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कल अदम करार है दे दिया गया है। अदालत की जानिब से ये मामला क्या है, मसला क्या है, दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़, उनका नैरेटिव आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा नज़मी आलम साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया। जमात इस्लामी से हमारे साथ सैयद कुतुब अहमद जो हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा मैं पीपल्स पार्टी से आगाज़ कर लेता हूँ जमात इस्लामी की इजाज़त से। नज़मी आलम साहब, 6 यूसीज में दोबारा गिनती का जो मसला था, जमात इस्लामी ये कहती रही कि दोबारा गिनती ना कराएं। भाई हमारे पास जो फॉर्म मौजूद है, आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी कारकर्दगी को जरा सा जांच लेते हैं, जिसके ऊपर बड़ा सख्त बरहमी का इजहार भी किया गया था। फिर अब इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। क्या कहेंगे आप बतौर पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा? आपको पूरा फैसला नहीं पता कि हुआ क्या है, मैं आपको उसकी ब्रीफ कर दूं।
ہوا یہ تھا 6 یونین کونسلوں کے خلاف جماعت اسلامی نے اپلیکیشن جمع کرائی کہ جی ان کا رزلٹ روک دیا جائے. وہ روک دیا گیا. ہیئرنگ ہوئی. انہوں نے اپنی اس اپلیکیشن میں یہ پلی لی کہ جی ری کاؤنٹنگ کرائی جائے الیکشن کمیشن کے نمائندوں کی موجودگی میں. وہ سب ریکارڈ میں ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے دن نو آبجیکشن دے دیا, ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے جی کرا لیں. پھر الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی. اچھا. اس نے کر کے ری کاؤنٹنگ کا آرڈر پاس کیا. اوکے. 27 تاریخ کو ویسٹ کی 5 یونین کونسلوں کی ری کاؤنٹنگ شروع ہو گئی. جب جماعت اسلامی کی اس اپلیکیشن پہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر ہو گیا تو جماعت اسلامی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی کہ جی ری کاؤنٹنگ روکی جائے. حالانکہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی, ہماری نہیں تھی. خیر جب تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا 5 یونین کونسل کی ری کاؤنٹنگ ہو چکی تھی, ان کا ریزلٹ کمپائل ہو گیا تھا اور وہ 5 ہم نے جیت لی تھی. اچھا آپ کی طرف کی بات سن لیں. پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلی تاریخ بھی لگی, آج بھی ہوئی. آج ہمارے وکلا بھی گئے کیونکہ پچھلی تاریخ پہ اب تک ہمارے وکلا کو جج صاحب نے کہا آپ کو نوٹس نہیں کیا. پھر ہم نے انٹروین کیا کہ ہم یہ ایگری پارٹی ہے, ہمیں تو آپ کو سننا ہے. آج ہمارے وکیل پیش ہوئے اور آپ کو بتاؤں کہ ری کاؤنٹنگ نہیں روکی, انہوں نے وہ فیصلہ بھی سیٹ اسائڈ کر دیا جو پہلے الیکشن کمیشن نے ان 6 کا ریزلٹ اناؤنس کرنا روکا ہے, انہوں نے اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا. اس کے معنی کہ اب جو آر او کی رپورٹ پہ جو کیس ہے وہ ڈکلیئر, ہماری یہ 6 کی 6 یونین کونسل ہمارے لیے ڈکلیئر ہو جائیں گی. یہ آدھا فیصلہ آپ کو کسی نے بتایا ہے, انہوں نے تو اس کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا جس کے تحت پہلے 6 کونسلوں کا ریزلٹ روکا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. فیصلہ یہ آیا ہے, مطلب دونوں فیصلے روک دیے گئے. پہلا فیصلہ جو تھا 6 سیٹس کا وہ بھی روک دیا گیا اور پھر 5 کی کاؤنٹنگ ہو گئی تھی جس میں آپ جو ہے وہ برسر اقتدار آ گئے تھے, وہ بھی روک دیا گیا. کہ وہ جو پہلے جماعت اسلامی نے اسٹے لیا تھا کہ ان 6 کا کنسولیڈیشن نہ کیا جائے, اس فیصلے کو بھی ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اب تو کوئی ری کاؤنٹنگ کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے, اب تو سیدھا جو آر او کی رپورٹ ہے اس کے اوپر ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا, یعنی کہ ہم اس 98 یونین کونسل پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں میں جماعت اسلامی کے موقف لیتا ہوں. سید قطب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. قطب صاحب, جماعت اسلامی نے پٹیشن دائر کی, پھر اس کے اوپر فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا, دوبارہ کاؤنٹنگ کو روک دیا گیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بھئی الیکشن کمیشن کا جو حکم ہے وہ کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. آپ کے جو وکیل ہیں کیسر امام اور حسن جاوید وہ بھی آج پیش ہوئے اور الیکشن کمیشن کے اور دیگر امیدواروں کے دوسری سیاسی جماعتوں کے وکلا بھی پیش ہوئے. اس مسئلے کو پھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ اٹھایا گیا, اب تو نجمی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فیصلے کل عدم قرار دے دیے ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر نجمی بھائی کو بڑا دکھ ہوا ہے اس فیصلے سے جو آج آیا ہے ہائی کورٹ کے اندر, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مسئلہ یہ ہے, بڑا سمپل سے مسئلہ ہے کہ فارم 11 جو الیکشن کے دن اناؤنس ہوا تھا اس کے اندر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک یوسی میں 7000 ووٹ ہمارے تھے, 1300 ووٹ پیپلز پارٹی کے تھے, اور اس کے بعد آر او صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ظاہر نمائندہ ہیں اور ڈی آر او صاحب اور انہی کے پے رول کے اوپر کام کرتے ہیں, انہوں نے پھر اس فیصلے کو بالکل یکسر تبدیل کر دیا. تو الیکشن کمیشن کے اندر ہماری پچھلے 2-3 مہینے سے اس کے اوپر گفتگو جاری تھی اور ساری چیزیں ہماری موجود تھی. ہمارا تو سمپل سا پلی یہ تھی کہ جو اوریجنل فارم 11 ہمیں ملا ہے اس کے مطابق اناؤنس کر دیا ہے ڈیسیژن, یہ ہماری پلی تھی. جب الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ریکاؤنٹنگ آرڈر کر دی, اور ہمیں پتا تھا کہ ریکاؤنٹنگ میں جائیں گے جس طرح 2-3 سیٹوں میں اور ہوا ہے. ریکاؤنٹنگ تو قبلہ آپ نے مانگی تھی. دیکھیے بات نجمی بھائی, ذرا میں بات کر لوں پھر آپ کی بات سنوں گا. نجمی بھائی آپ کا وقت ملے گا, آپ اس پہ کاؤنٹر ضرور کیجیے گا. نجمی بھائی میری بات سن لیجیے. دیکھیں آپ اس کی بات اتنی سی ہے, ہمیں پتا تھا کہ ریکاؤنٹنگ میں اگر ہم جائیں گے تو اس میں کیونکہ یہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے طور پہ آر او ڈی آر او کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو کہ صفورہ کی 3 یوسف پہ انہوں نے کیا تھا. تو اس لیے ہم اس فیصلے کے خلاف ہم فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ہم نے استدعا کی کہ یہ اس کو ریکاؤنٹنگ کو روکا جائے. آج جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا سمپل سے فیصلہ ہے کہ انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی جو آبزرویشن تھی یا آرڈر تھا جو کہ الیکشن کمیشن کیا تھا, اس کو اس نے ختم کر دیا ہے. اب اس کے اوپر 2 چیزیں ہوں گی, یا تو وہ ری پول کی بات کریں گے یا ہمارا جو اوریجنل سٹینس ہے, اوریجنل سٹینس یہ ہے کہ جو اوریجنل فارم 11 تھا اور فارم 12 تھا اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے نا فیصلے کو اناؤنس کر دیا جائے. اچھا قطب صاحب مجھے ایک بات بتائیں, دوبارہ کاؤنٹنگ کی بات آئی تو آپ لوگوں نے منع کر دیا, ٹھیک ہے,
جب آروز کی بات آئی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے اعلیٰ ہیں، پھر کس طرح سے مانیں گے رزلٹ کو؟ جو آپ کے حق میں ہوگا وہی مانیں گے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں ریکاؤنٹنگ میں ہوتا کیا ہے، ایک یو سی ہے جو صفورہ کی UC 6، وہاں پہ جب ریکاؤنٹنگ سٹارٹ ہوئی تو وہاں پہ 2-3 پولنگ بوتھ کے اندر جہاں پہ 90 ووٹ، ایگزامپل ذرا، ایک بوتھ کے اندر 90 ووٹ جماعت اسلامی کے تھے اور 13 ووٹ پیپلز پارٹی کے تھے، 7-8 ووٹ جو تھے وہ PTI کے تھے. جب ریکاؤنٹنگ ہوئی تو انہوں نے یہ کیا کہ 90 کے 90 ووٹ جماعت اسلامی کے جو تھے اس کو ریجیکٹ کر لیا اور باقی PTI کے ووٹ اور پیپلز پارٹی کے ووٹ 5 پولنگ اسٹیشن انہوں نے یہ کام کیا وہاں پہ اس CC کے اندر. تو ہمیں پتا تھا کہ ROs اور DRO کس طرح کا کام کریں گے، تبھی ہم فیصلے کے خلاف جو ہے ہائی کورٹ میں گئے تھے اور تبھی ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں یہاں پہ فیصلہ دیا، کراچی کے حق میں فیصلہ دیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کراچی نے اس وقت جو ہے نا بھرپور انداز میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیا اور جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی ہے. بھائی نجمی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں جو پہلے فیصلہ آیا تھا اور جو پھر ری کاؤنٹنگ کو روکنے کا فیصلہ تھا وہ دونوں فیصلے روک دیا. جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ نہیں، یہ تو خیر ابھی پتہ چل جائے گا نجمی بھائی کو، کیونکہ فیصلہ ہمارے پاس بھی آ چکا ہے، ڈیٹیل فیصلہ بھی انشاءاللہ اس کا آ جائے گا. چلیں میں نجمی بھائی سے ہی پوچھ لیتا ہوں، میں نجمی بھائی سے ذرا اس پہ کامنٹ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے نجمی بھائی، اب آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹ دیں. یہ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کہ بھائی وہ ایک مسئلہ ہے کہ بھائی جو آروز تھے وہ اعلیٰ کار ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ کے اوپر اسٹے یا پٹیشن جماعت اسلامی پہلے گئی. اب حل کیا ہونا چاہیے؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے پھر؟ یہ قبلہ ہم تو کچھ نہیں کہا، انہوں نے ری کاؤنٹنگ مانگی تھی. ان کی اوریجنل اپلیکیشن اگر میں دکھا سکتا ہوں میرے الگ موبائل میں ہے، کہ جس میں انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ جی ری کاؤنٹنگ کرائی جائے الیکشن کمیشن کے نمائندوں کی. تو جب یہ ساؤتھ ویسٹ میں دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی تو ویسٹ کا الیکشن کمشنر خود بیٹھا وہاں پر. RO نے ایک کام یہ اچھا کیا کہ اپلیکیشن ری کاؤنٹنگ کرنے سے پہلے سب جو نمائندے بیٹھے تھے ان سے سائن کرائے کہ دیکھیں جی تھیلے انٹیکٹ ہیں. انہوں نے لکھا ہاں جی تھیلے انٹیکٹ ہیں، مور لگی ہوئی ہے. اور اس نے کہا جب ریزلٹ آئے گا تو اس پہ بھی آپ کو سائن کرنا پڑے گا، ریزلٹ بھی سیم آئے. خیر انہوں نے کسی طرح اسٹے لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنی پلی بدل لی کہ نہیں جی ری الیکشن ہونا چاہیے. اچھا، یہ انہوں نے اپنی پلی پھر بدل لی کہ جب دیکھا کہ ری کاؤنٹنگ میں اچھا اس میں کتنی صداقت ہے جو جماعت اسلامی کے موقف ہے کہ 90 ووٹ ان کے پاس تھے، 13 ووٹ آپ کے پاس تھے، سارے ریجیکٹ کر کے ان کی طرف لے گئے؟ میری عرض سن لیں کہ اب آسمان سے تو لوگ آئیں گے نہیں. اب یہ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ملازم ہیں. بھائی الیکشن ڈیوٹی سرکاری آدمی دیتے ہیں، اچھا کوئی اور تو نہیں دے گا نا. تو آپ کیا کریں کہ جب سندھ میں الیکشن ہو تو پنجاب سے لوگ منگائیں گے. یہی AC RO ہوتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ کورٹ سے لے لیے جاتے تھے، ججز ہوتے تھے، پھر آنریبل سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ جی ہم الیکشن ڈیوٹی میں نہیں بھیجیں گے اپنے لوگوں کو، RO نہیں بنائیں گے. تو گورنمنٹ کے پاس کیا راستہ ہے پھر؟ کیا جماعت اسلامی سے RO لے لیتے؟ سرکاری آدمی بنیں گے نا. اب یہ ان کو کہتے ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کے ملازم ہے. بھائی وہ گورنمنٹ کے سندھ گورنمنٹ کے ملازم ہے، پیپلز پارٹی کے نہیں ہے. چلے اس میں کتنی صداقت ہے میں پوچھ لیتا ہوں جماعت اسلامی سے. سید قطب احمد صاحب، نجمی بھائی تھوڑا سا توقف، آپ کا بھی موقف آ گیا. سید قطب احمد صاحب، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے اعلیٰ کار ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ سندھ حکومت کے ملازمین ہیں، تو پھر کس طرح سے آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے؟ کہیں باہر سے کوئی منگوائیں کسی کو؟ دیکھیے جی میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا کہتے ہیں نا کہ ازل من الشمس ہے یہ چیزیں جو کہ یہاں پہ ROs اور DROs نے کیا ہے. کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا UC 6 صفورہ کی، اور جا کے آپ وہ ریکارڈ دیکھ لیں جا کے کہ جس طریقے سے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کہ اس ریکاؤنٹنگ سے پہلے مجھے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے آگے بتایا تھا کہ اس طرح ہونے والا ریکاؤنٹنگ کے اندر یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے سینٹرل میں سرکاری آدمی نہیں تھے، کالونی میں سرکاری آدمی نہیں تھے، ایسٹ کے مڈل میں نہیں تھے. اگر یہی کرنا نجمی بھائی تھوڑا سا صبر اور تحمل. ایمانداری سے ہوئی پولنگ، یہ جیت گئے. نجمی بھائی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. اچھا ٹھیک ہے ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. نجمی بھائی تو وہاں پہ ایماندارانہ الیکشن ہو گئے. نجمی بھائی آپ کو میں پورا موقع دے رہا ہوں بات کرنے کا. کو تسلیم کریں ٹھیک ہے کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، آپ کو بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے، اسی لیے ہم آپ کے پاس خود چل کے گئے تھے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. چلیں اس بات کی طرف رکھتے ہیں، ذرا موقف تو آ جائے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، آپ بھی مینڈیٹ کا احترام کریں. چلیں ٹھیک ہے، بس نجمی بھائی کا موقع پھر آ گیا. قطب بھائی آپ ذرا بات اسٹارٹ کریں کہ اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں میں نجمی بھائی کے غصے سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ
کہ یہ فیصلے سے کتنے پریشان ہیں. دیکھیے مسئلہ ہم پریشان نہیں، ہم بہت خوش ہیں. ہم 98 پہ کھڑے ہیں جناب، ہم بہت خوش ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت ہم 98 پہ کھڑے ہیں، آپ 80 پہ کھڑے ہیں. اتنا پریشان نہیں ہوئے. ہم 18 جن کو ووٹ زیادہ دیا ہیں. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کتنا پریشان ہے. اچھا چلے قطب بھائی میں ایک سوال کر لیتا ہوں کیونکہ موقع کی مناسبت سے. نجمی بھائی بہت مطمئن ہیں اور بہت خوش ہیں. میں ایک سوال کر لوں، سوال تو کر لوں آپ سے، اس کا جواب تو دیں نجمی بھائی. آپ تو کینڈیڈیٹ بھی ہیں میئر کے، اگر بن گئے تو پھر آپ نہیں معاملہ سنبھالنے. ذرا اب آپ اس باریکی سے اس غور سے میرا سوال سنو، اس کا جواب دیں. پیپلز پارٹی اس فیصلے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو دوبارہ ری کاؤنٹنگ کے اوپر جو اسٹے لیا تھا وہ کل عدم ہے. اب آپ بتا دیں کہ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. میری بات سنیں، پہلی پلی ان کی تھی الیکشن کمیشن میں ری کاؤنٹنگ کی. جب ری کاؤنٹنگ کا آرڈر الیکشن کمیشن نے کر دیا تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کہ ری کاؤنٹنگ روک کے ٹھیک ہے ری پول کا، میری بات سن لیں، انہوں نے ری پول مانگا، اس پہ ہمارے وکلا نے بھی اپنا کیس لڑا. تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اس کے یہ جو ری کاؤنٹنگ کا الیکشن تو کلعدم قرار دیا، اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا اسٹے آرڈر تھا جماعت اسلامی کا جس کے تحت انہوں نے ریزلٹ رکوایا تھا اس کو بھی قلعدم کر دیا. یعنی کہ اب بال وہیں آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ آر او کا جو ڈیسیژن ہے بالکل ملے گا، بالکل ملے گا. ہم الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے اور ان 6 کو بھی نوٹیفائڈ کرا دیں گے. ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نجمی بھائی اتنے اچھے سے تمام ویورز نے آپ کا موقف سنا ہے. اب ذرا جماعت اسلامی کا بھی موقف لے لیتے ہیں. قطب بھائی اس کے اوپر کیا نیریٹو ہے آپ لوگوں کا جماعت اسلامی کا؟ نیریٹو بڑا سمپل سا ہے. میرے خیال نجمی بھائی کو وہ آرڈر پڑھنا چاہیے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے. اس نے سمپل یہ کہا ہے کہ جو ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا تھا اس کو اس نے کالعدم قرار دے دیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے جو پروسیس سٹارٹ کیا تھا وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے پروسیس. اب اس کے اوپر یہ فیصلہ کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کہ یا تو ری پول ہوگا یا جو اوریجنل جو 11 تھا جو کہ 15 جنوری کو ملا تھا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیس کا فیصلہ سنائیں گے. دیکھیے اب مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ جتنی بھی ری کاؤنٹنگ ابھی تک کراچی کے اندر ہوئی ہیں ان ساری ری کاؤنٹنگ میں بی آر اوز نے اور آر اوز نے پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پہ کام کیا. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. اس چیز کا کوئی پروف ہے؟ دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں تو پورا یو سی 6 کے اندر کیا ہوا ہے. 5 پولنگ بوتھ کے اندر جہاں پہ بلینکٹ ووٹ جو ہے 450 ووٹ جماعت اسلامی کے ریجیکٹ کیے گئے اور جس کے پر پورے کے پورے 100% ہمارے ووٹ تھے اور باقی ان کے ووٹ تھے. کن بیسس پہ ریجیکٹ کیے گئے یہ معلوم ہے وجہ؟ جی کن بیسس پہ ووٹ ریجیکٹ کیے گئے یہ وجہ معلوم ہے؟ میرے خیال میں ہمیں آرگومنٹ کرنے کے بجائے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریٹرن فیصلہ آنے دیں، سب پانی کا پانی ہو جائے گا. سن تو لیا کرے بات بھائی تھوڑی سی، ہمیں بھی بولنے دیں. ہم بھی کراچی کے نمائندے ہیں، ہم نے بھی لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ دیا. ہم مان رہے ہیں آپ کے، میں تو مان رہا ہوں آپ کے مینڈیٹ کو، لیکن آپ کے منہ سے سننے کو نہیں مل رہا ہمارے مینڈیٹ کے لیے. نجمی بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ کو ہم مانتے ہیں، پھر نیریٹو تو ذرا سا سننے دینا مجھے، کیونکہ آپ کی طرف میں آتا ہوں تو آپ کو پورا وقت دے رہا ہوں آپ کا موقف بیان کرنے کا. پلیز. جی دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کراچی میں دوبارہ ریپیٹ کو کراچی کے افراد عوام نے ان کو رد کیا ہے. دیکھیں سیاسی اپنے ہونے کی بات کرتے ہیں تو سیاسی فیصلوں پہ عمل کریں. اور دیکھیں اس وقت جس طریقے سے آر اوز اور ڈی آر اوز مینیپولیشن کر رہے ہیں، لیکن ایک منٹ نا، جب پیپلز پارٹی آگے آ گئی تھی، حتمی نتائج آ گئے تھے، تو تب کیوں نہیں مینڈیٹ کو آپ لوگوں نے تسلیم کیا جماعت اسلامی نے؟ کب پیپلز پارٹی صاحب نے آئی تھی یہ بتائیں نا مجھے. نجمی بھائی ذرا ریزلٹ بتائیے گا ان کی پٹیشن سے پہلے کیا تھا سیٹس کا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. میں آپ کو اس وقت بھی ہماری سیٹیں اس سے زیادہ تھی. اچھا ایک منٹ نا، ابھی خلاصہ کر لیتے ہیں اس گفتگو کا. نجمی بھائی ذرا وہ ریزلٹ بتا دیجئے گا جو ان کی پٹیشن سے پہلے کا ریزلٹ تھا. کتنی سیٹس آپ کے پاس تھیں؟ ہمارے پاس ان 6 کے علاوہ 92 تھی. 92 تھی. اچھا آپ بتا دیں قطب بھائی کہ آپ کے پاس کتنی سیٹس تھیں؟ صرف ری کاؤنٹنگ میں یہ پی ٹی آئی سے ہارے ہیں، ہم سے نہیں ہارے. ٹھیک ہے نجمی بھائی، ٹھیک ہے آگے آپ کا موقف. قطب بھائی آپ کے پاس کتنی سیٹس تھیں؟ بات تو سن لیا کریں تھوڑی سی. قطب بھائی آپ کے پاس کتنی سیٹس تھیں؟ جتنی بھی فگرز روکی گئے ہیں، جو فگرز موجود ہیں ان فگرز کے اندر 85 جماعت اسلامی کی تھی، 83 پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی. جو کہ اس کے اندر بھی وہ سیٹیں وہ ساری شامل ہیں کہ جو کہ دانگی سے پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر سیٹیں سارے جیتی ہے. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 سیٹیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی نتیجہ ہمارا آئے گا. جو 11 سیٹیں جو ضمنی الیکشن کی ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارا ہوگا. اور دیکھیں الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے کہ ضمنی الیکشن کا فیصلہ جو اعلان تھا 15 جنوری کو الیکشن ہوا تھا، 16 جنوری کو یہ اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا.
3 महीने हो गए हैं इस वक्त, और कराची के लोगों को मेयर से ठीक है, विच इज जस्टिफाइबल कि आपका मौकफ एक हद तक दुरुस्त है। मैं जरा नजमी भाई से भी आखिरी कमेंट ले लूं। नजमी भाई सवाल ये पैदा होता है, नजमी भाई सवाल ये पैदा होता है 3-3.5 महीने हो चुके हैं, मेयर मुंतखब नहीं हो रहा है, बगैर मेयर के ये एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो है वो शहर चल रहा है। हमारा पहले दिन से प्ली ये था कि 11 सीट का इलेक्शन ना इंतजार करें, आप मेयर का इलेक्शन कराएं। नहीं तो क्यों नहीं करें? 11 सीट्स पर इलेक्शन तो होने चाहिए ना। 11 सीट के पहले कराओ, फिर उसके बाद करो, क्या फर्क था? मतलब इन सीट्स की बुनियाद पर मेयर हल्फ ले ले, फिर कोई और 11 नशिस्तों का रिजल्ट आए, फिर कोई और मेयर हल्फ ले। अच्छा, पिछले 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब 5 जगह से जीते थे, ठीक है, ऐसे ही हुआ था ना? ठीक है, उन्होंने 4 सीटें छोड़ दी, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन रुक गया था? नहीं रुका था ना। जवाब दे दो थोड़ा। अच्छा चले इसके ऊपर जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं नजीब भाई, नजीब भाई जवाब ले लेते हैं। कॉन्वर्सेशन अच्छी है, जरा सा मैं चाह रहा हूँ जवाब ले लें, बता दें खुद भाई, जरा अच्छी मिसाल दी है इन्होंने कि जो बाय लॉज और जो लोकल गवर्नमेंट लॉज है वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाए, पहली बात तो ये ठीक है। दूसरी बात ये है, मैंने क्या अर्ज किया, मैंने अर्ज किया ना कि लोग जो बाय इलेक्शन है उसका ऐलान 16 जनवरी को क्यों नहीं हो गया? ठीक है, आगे बढ़े ना, 11 नशिस्तों पर आ जाए, 11 नशिस्तों पर जो इंतखाबात होने भाई, अगर मेयर बनने का जमात इस्लामी का इतना ही ख्वाब था तो 11 नशिस्तों को छोड़कर जो सीट थी उस पर कर लेते ना इंतखाब। देखें मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुने, उस वक्त जो है वो बेशुमार सीटें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन में गए, जो जानती ज़्यादा सीटें थी, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सारे इलेक्शन के रिजल्ट को रोक दिया। और रोके हुए रिजल्ट के साथ हम किस तरह यहाँ पे मेयर का इलेक्शन करते? उसके अंदर औरंगी की सीटें थी, सपूरा की सीटें थी, उसके अंदर जो है ना गुलशन इकबाल की एक सीट मौजूद है। ये सारी सीटों के मौजूद में जिनकी तादाद कोई 10 से कोई 12-15 के करीब बनती थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इनको रिजल्ट को रोक दिया था। ये सारे रिजल्ट के रोकने के साथ साथ हमारा तो प्ली बड़ा था कि इस इलेक्शन को जो है रिजल्ट को रोका है, जिसको उसको प्रॉपर तरीके से उसको अनाउंस किया जाए और ये बाय इलेक्शन को अनाउंस करें ताकि मामला खत्म हो सके। लेकिन हमेशा पीपल्स पार्टी की बी टीम होने का किरदार अदा किया इलेक्शन कमीशन ने, और ये जितने भी आरओ और डीआरओ ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया मुस्तकबिल को। ठीक है, बहरहाल दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब आपका भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, और सैयद कुतुब अहमद साहब का जिनका जमात इस्लामी से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। दोनों का नैरेटिव सामने आ चुका है। एक सियासी जमात पिटीशन लगाती है, दूसरी सियासी जमात उसके ऊपर आवाज़ उठाती है, फिर अदालत का फैसला सामने आता है और अदालत फिर उसके ऊपर स्टे ले लेती है इलेक्शन कमीशन के फैसले पर। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। गंदम की पैदावार में 20 लाख टन की कमी का खदशा है, क्या मामला है आपको बताने जा रहे हैं ब्रेक के बाद।